बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मैं तारिक खटक आपके सामने हाजिर हूँ एक और नशिस्त के साथ। आजकल के हमारे मुल्क के माशी हालात और इक़्तिसादी हालात को देखते हुए काफ़ी लोग परेशान हैं अपने रिस्क और अपने रोज़गार के हवाले से। जो लोग नौकरियों में बिज़ी हैं या जो लोग अपने कारोबारों में बिज़ी हैं। हालांकि बहुत से लोग हैं हमारे माशरे में जो कि 9 to 5 की जॉब करें, और साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने कारोबारों में पता नहीं उनकी का स्केजूल क्या होता है, 9 to 5 चलता है या सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलते रहते हैं। काफ़ी मुश्किल हालात होते हैं अपना कारोबार चलाने में। लेकिन फिर भी मैं एक एडवोकेट हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का, अपना कारोबार चलाने का। इस सिलसिले में काफ़ी अरसे से तगोदो करता रहा, अपना कारोबार चलाया, कुछ फेल हुए, कुछ कामयाब हुए, कुछ भी हुआ। खैर, उस सिलसिले में मैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आपके सामने आज हाजिर हूँ। केपी में काफ़ी हालात इस तरह के चल रहे हैं कि काफ़ी कारोबारी हजरात जो हैं वो इस वक्त उनके ऊपर एक हाला सा बना हुआ है इस चीज़ का कि यार आजकल बिजनेसेस के हालात ठीक नहीं हैं, और इनकम टैक्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, FBR के साथ उनके इश्यूज़ आ रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा इस्लामाबाद में पिछले दिनों ताजरान का भी उसमें एहतजाज हुआ, बल्कि जिसके साथ मैं ज़्यादा एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। खैर, बात को शॉर्ट करूँगा। आज अपना कारोबार चलाने के लिए, अपना रिस्क कमाने के लिए और इस माशरे में एक अच्छा शहरी बनने के लिए मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि अपना कारोबार किया जाए तो बेहतर है। अब उसमें हमारे पास केपी में एक ऐसा इदारा है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें फ़राहम की जा सकती हैं, उसकी मालूमात फ़राहम की जा सकती हैं, उसकी फिजिबिलिटीज़ बराबर की जा सकती हैं। और इस सिलसिले में हमने आज ज़हमत दी है अपने मेरे बड़े भाई, मेरे हबीब, मेरे मेंटोर कह लें बिजनेसेस में, राशिद अमान साहब, प्रोविंशियल चीफ स्मेडा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम निकालने का, आपका और शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। इतनी बड़ी ग्लास में पानी पिलाने का सर। इसमें तो इसके बाद तो ज़रा हालात हो सकते हैं रिकॉर्डिंग के दरमियान में गैप देना पड़े। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह करम। हालात कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह करम, ठीक ठाक। राशिद अमान कौन है सर? राशिद अमान जो है बेसिकली एक इस सोसाइटी का हिस्सा है, इस माशरे का एक एलिमेंट है जो अपने लेवल के ऊपर हर वो कोशिश करता रहता है जिससे ओवरऑल इन्वायरमेंट में लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो सके, चाहे वो माशी तौर पे हैं, चाहे वो सोशली हैं, चाहे वो फैमिली के मैटर्स हैं, चाहे वो कारोबार से हट के आपकी डे टू डे जो रूटीन की लाइफ है उसके अंदर जो भी वाक़यात, हालात और जो स्ट्रेस और जो भी इशूज़ आते हैं उसके हवाले से अपने हिस्से का जो हिस्सा है वो कंट्रीब्यूट करता रहता है। और उस हवाले से जैसे आपने अपनी स्टार्ट की गुफ्तगू में कहा और आपने स्पेसिफिक इकॉनमी की बात की, कारोबार की बात की, तो उस हवाले से उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और पिछले कोई 21 साल से आई एम डूइंग दैट, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जो ऐसे लोग, चाहे वो यंग पौध है या वो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो कारोबार में हैं, उनकी जो मुश्किलात है उनको किस तरीके से और किस किस लेवल पे जाके उनकी कारोबारी जो कम्युनिकेशन और जो उनके कारोबार के जो हालात उनमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। और एक बात हमेशा याद रखें कि कारोबार सिर्फ पैसे से नहीं होता। ये हमारा एक बड़ा अजीब सी थिंकिंग है, बड़ा अजीब सा एक फिनोमिना क्रिएट हो चुका है कि जी अगर पैसा नहीं है तो यू कांट डू अ बिज़नेस। वो एक वक्त था कि जब होता था। अभी आपने ये देखना होता है कि जी कारोबार में पैसे से हट के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, उनको बार बार रीडू करते हैं, उसको तरीके से मैनेज करना शुरू करते हैं, तो अल्टीमेटली फिर पैसा जो है वो गर्दिश में आना शुरू होता है और उस कारोबार में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से ये है कि हमारा जो इदारा है जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी स्मीडा, वफाकी गवर्नमेंट का ये इदारा है और ये 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। और उसका बेसिक जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जी लोगों को ना सिर्फ कारोबार की बेहतरी और कारोबार शुरू करने की तरफ लाया जाए, साथ साथ उनकी हैंड होल्डिंग की जाए कि उनके कारोबार में किस किस्म की मुश्किलात आती हैं, आ सकती हैं, और उनको किस तरह से बेहतर और आसानी की तरफ ले जाया जा सकता है। और उनको साथ साथ अवेयरनेस देना और उनको एडवोकेसी के ज़रिए मालूमात फराहम करना कि आपका जो भी कारोबार है, चाहे आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी, आप स्टार्टअप हैं या आप एग्जिस्टिंग कारोबार कर रहे हैं, तो आप जो मसाइल आपको आ रहे हैं उसके ऊपर जो है हम अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। और एक बात याद रखें कि जैसे हुज़ूर पाक की हदीस मुबारक है कि रिज़्क़ के 10 मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जिसमें 9 रास्ते तिजारत को जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उस हवाले से ये है कि तिजारत नबियों की सुन्नत रही है। तो उस हवाले से जब एक चीज़ आइडेंटिफाई कर दी है, कुरान ने लिख दिया है,
اور حدیث پاک میں فرما دیا گیا ہے، تو پھر ہمیں اس پہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور جب تجارت میں برکت رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذرائع میں بھی برکت ہے، اور تجارت میں اور بزنس میں کمال یہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ صرف ایک آدمی بینیفٹ نہیں لیتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ الائڈ ہوتے ہیں وہ ایک سرکل چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں جو آپ ایز اے ہیلپر رکھتے ہیں، سپورٹ سٹاف رکھتے ہیں، آپ خود سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس میں ایک ملٹیپل ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک آتا ہے، تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ آج کل کے اکنامکلی حالات چل رہے ہیں، بلکہ پچھلے 30-35 سال سے پاکستان کی اکانومی میں ویریشنز آتی رہی ابھی بھی ہیں، تو اس میں ہمیں اس چیز کے اوپر بڑا فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں رادر دین جابس کی بجائے آپ جو ہیں تو اپنے کاروبار کی طرف مائل ہوں۔ اور اس میں ایک چیز کا اور بھی اضافہ کرتا چاہوں، یاد رکھیں کہ جو تعلیم ہے وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے، وہ آپ کو شعور عطا کرتی ہے کہ بیسیکلی اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی کون سے راستے ہیں، کس طرح سے آپ اپنا کاروبار شروع کریں گے یا اپنے موجودہ کاروبار میں اس میں انہانسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ علم ہے، اور علم کی بنیادی جو ڈیفینیشن ہے وہی کہ معلومات۔ تو جب تک آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی، آپ کبھی بھی وہ چیز پرفارم نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ آپ کی عبادت ہے، چاہے آپ کی سوشل لائف ہے، چاہے آپ کے ریلیشن شپس ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ تو معلومات از دا کی۔ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے تو پھر آپ جب اس کو شروع کرتے ہیں بغیر معلومات جمع کیے ہوئے، اس کے بارے میں تھورلی جانے بغیر، تو پھر آپ کو پرابلمس آتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر لوگوں میں ذہنی طور پہ فزیکلی اریٹیشنز کریٹ ہوتی ہیں، اور اس کا ایفیکٹ پھر آپ کے نہ صرف مطلب کلائنٹیج کے اوپر بلکہ آپ کی فیملی تک اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ اگر اسی بات کو سر تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں تو کیا آپ جب تعلیم کی بات کرتے ہیں یا علم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے تو خاص کر کے پی میں ہم لیتے ہیں، پشاور میں، جو کہ پشاور سٹی سے ملکال جتنے علاقے ہیں جس میں پرانے بزنس مین رہتے ہیں اور وہ اپنا جنریشن سے اپنے کام کر رہے ہیں، تو ان کے پاس تو تعلیم تھی نہیں۔ اب ان کی جو ینگ جنریشن آ گئی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اسی ڈائریکٹ وہ تعلیم حاصل نہ کی ہو انہوں نے، تو اب اگر آلریڈی کہ ایگزسٹنگ بندہ ہے جس کی جو اپنے ریلیونٹ فیلڈ جو اس نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے آلریڈی چل رہا ہے اور اس نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی، تو اس کے لیے تو مطلب پھر بھی کوئی ایشو تو نہیں ہے نا کہ اگر اس کو پراپر گائیڈ لائنس مل سکیں آپ کے پلیٹ فارم سے ہوں یا خود آج کل تو انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے مارکیٹنگ کے لحاظ سے اور بزنس کو چلانے کے لحاظ سے، مینجمنٹ کے لحاظ سے، تو میرے خیال میں تو اگر تعلیم تو ضروری ہے ڈیفینیٹلی اگر آپ پہلے سے ہی پلان آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن حالات جب اس طرح بن جاتے ہیں، جیسے آپ کے پاس ہمیشہ ایسے قسم کے میں نے کیسز دیکھے ہوئے ہیں کہ جس میں کسی گھر کے حالات ذرا خراب ہو جاتے ہیں وہ دیتے ہیں تو خواتین آنا شروع ہو جاتی ہیں فرنٹ پہ، ان کو میک اپ کا کورس کر لیا وہ کر لیا اور اپنا ایک سینٹر بنانا چاہتی ہیں، تو اب وہ چیز اوبویسلی تھوڑی سی تعلیم انہیں حاصل کی، نیکسٹ فیز پھر وہ آپ کے پاس آتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں میں فیل کرتا ہوں کہ ہمارے کے پی میں باقی سٹیز میں میرا جتنی انٹریکشن بزنس مین کے ساتھ ہوئی ہے، میرے خیال میں ہم ابھی بھی تعلیم کے ساتھ بھی اور آپ جیسے آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی پھر بھی ہمارے لوگ وہ بزنس میں وہ چیز نہیں حاصل کر پا رہے، وہ نچوڑ اس میں سے نہیں حاصل کر پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچ ان کی چھوٹی ہے، آگے کا سوچتے نہیں، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں آپ کی اس کویشچن میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں پہلی چیز یہ کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو انہیریٹڈ بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہیں سے MBA نہیں کیا، کوئی ڈپلومہ نہیں کیا، کورس نہیں کیے، بٹ انہوں نے جو کاروبار اسٹارٹ کیا تو وہ اس کو لے کے آگے چلے، انہوں نے اس کے اندر مطلب انکمز بھی جنریٹ کی، اپنی پراپرٹی سے لے کے خوشحال زندگی کو ڈیولپ کیا، اور پھر ان کی جو جنریشن ہے اس میں بھی ضروری نہیں کہ ان کی تعلیم ویسی ہو۔ دیکھیں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، بیسک چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی تعلیم حاصل کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کو اس چیز کا ادراک اور فہم ہونا چاہیے کہ میرے ارد گرد کے ماحول میں کوئی ایسی ضرورت ہے جس کو کاروبار کی شکل دی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا، سوری ٹو کٹ یو سر، تو اس میں تو بیسیکلی جتنے کیسز ہم نے دیکھے ہوئے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ یار بس دماغ میں رات کو کوئی آئیڈیا آیا اور کل اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، پیسہ بھی ڈال دیا، سب کچھ ڈال دیا، مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو کسی کی ضرورت نہیں، تو اس کے لیے مارکیٹ اسسمنٹ کی پھر ضرورت نہیں، اس پہ ہم کو بتاتا ہوں نا۔ دیکھیے تھوڑا سا اس کو اس اینگل سے لے کے دیکھیں، آپ نے جیسے پہلے فیز کی بات کی نا، تو ان کا یہ تھا کہ جو لوگ اسٹارٹ میں آئے انہوں نے جہاں گیپ دیکھا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے وہ پروڈکٹ کی صورت میں تھا، وہ سروس کی صورت میں تھا، دے اسٹارٹڈ اینڈ الٹیمیٹلی اٹ بیکم دا بزنس۔ یہ تو آپ کی پہلی بات کا جواب ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جی ان کے آگے جو جنریشن ہے ان کو ضروری نہیں کہ تعلیم کریں، وہ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی پرابلمز آتے ہیں۔
دیکھیں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ کاروبار اسٹارٹ کرنا از اے ویری ایزی جاب، یاد رکھیں، لیکن اس کے پیچھے جو ایک میکینزم ہے، جو سسٹم ہے، جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ دھندے کا جو پیچھے میکینزم ہے نا، وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ جب اس طرح کے لیول کی بات کریں گے جو آلریڈی کر رہے ہیں اور آگے ان کے بچوں نے اس میں آنا چاہا یا اس میں انوالو ہوئے، تو اس میں پھر یہ اسٹرینتھ ہے جو یوٹیلائز کرنی چاہیے کہ بڑوں کا تجربہ اور آپ کے پاس کیا اویلیبلٹی ہے۔ اگر آپ وہی لکیر یا فقیر جو ابو کریں ہیں، دادا کرتے ہیں، وہ کریں، تو اس میں ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ انکریز ہوگا، ایکسپینڈ ہوگا، انہانس ہوگا یا بڑھاوی کی طرف جائے گا۔ وہ یہ کہ بس جو چلتا آ رہا ہے چلتا آئے گا، صرف یہ ہوتا ہے کہ جی باپ کی سیٹ پہ ایک ینگ چہرہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، چاہے اس نے انجینئرنگ کی ہو، MBA کیا ہو، کوئی بھی اس نے تعلیم حاصل کی ہو، اس کی وہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں کاروبار ہمیشہ وہ بڑھتا ہے جس میں سوچ وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہے۔ یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس کی طرف میں آ رہا ہوں، تو میں نے آپ کو کہا نا کہ پہلے تو ایک یہ چیز ہو گئی، دوسرا یہ کہ جی رات کو آپ کو آئیڈیا آیا اور آپ نے صبح کن فیکون ہو جائے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں بار بار یہ کہوں گا کہ دیکھیں کسی بھی زندگی میں کسی بھی آپ ایکسپیکٹ کو لائف کو اٹھا لیں، جب تک آپ کو یہاں پہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی وہ چیز پائے تکمیل تک نہیں جا سکتے۔ فار ایگزامپل کہ اگر مجھے یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ میرے پاس جو ایک یونیک آئیڈیا آیا ہے، اس کو میں اگلے 6 مہینے میں کیسے گراؤنڈ پہ لاؤں گا، اور میں اپنے آپ کو 6 یا 1 سال کے بعد کہاں دیکھ رہا ہوں، اگر آپ کی یہ سوچ پہلے سے نہیں ہے تو نہ آپ پلاننگ کر سکتے ہیں، نہ آپ مینجمنٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ ریسورسز گیدر کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کے اوپر پہلا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی میں آلریڈی مطلب اپنی پروفیشنل لائف میں بھی دیکھتا آیا ہوں کہ لوگ پریکٹیکل جو چیز ہے اس کی انفارمیشن لینے سے پہلے اپنی جو نالج ہوتی ہے وہ اس کو مارکیٹ میں اتار دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کاروبار ہنر کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ وہ چیز پریکٹیکل نہیں دیکھی یا اس آپ تجربے سے نہیں گزرے، اس پروسیس سے نہیں گزرے، تو آپ کبھی بھی اس کو گراؤنڈ پہ نہیں لا سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ آگ کی طرف جب جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہیٹ ہے، تو آپ کبھی اگر آپ جلے ہیں تو یو کین ریئلائز اٹ بیفور ٹچنگ دیٹ ہیٹ پروڈکٹ یا ہیٹ کا جو ایلیمنٹ یا آئٹم پڑا ہوا ہے کہ اگر یہ میں جلوں گا تو کس حد اور کس حدت تک کی جلن ہوگی۔ سیم بزنس جو ہے نا جی، بزنس ایک قسم کا ایک آپ کہہ لیں ایک جنون ہوتا ہے، اور وہی بات جو سے بڑے لوگ کوٹ کرتے ہیں جی کہ خواب وہ نہیں جو آپ رات کو دیکھتے ہیں۔ بزنس مین اگر آپ نے بننا ہے، انٹرپرینور بننا ہے، تو خواب وہ ہے جو آپ کو جگائے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے تیسرے حصے کی طرف۔ لوگ بہت سے بزنس شروع کرتے ہیں، آئیڈیاز آتے ہیں اور وہ آتے ہیں، پھر 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد وہ پین میں ہوتے ہیں، ان کے پروجیکٹس فلاپ ہو جاتے ہیں۔ انسان پیدا ہی ہوا ہے کہ وہ لرننگ کرتا رہے گا اگر کوئی لرن کرنا چاہے، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے۔ 2 چیزیں کاروبار میں بڑی ضروری ہیں۔ ایک، آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا، تو یہ ضرور مد نظر رکھیں کہ میں وہ جہاں بھی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا میرا جو یہ آئیڈیا ہے وہ ارد گرد کے ماحول کے ساتھ میچ کرتا ہے، اس گیپ کو فل کرتا ہے، اور مجھے اپنی جو ٹارگٹ آڈینس ہے یا میری جو مارکیٹ ہے یا میں جن کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں ان کی سائیکالوجی مجھے پتہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایگزامپل دوں، فار ایگزامپل کہ نارملی آپ ایک پوش ایریا میں کوئی بھی چیز آپ شروع کر دیں، کوئی بھی آئیڈیا، وہ سٹارٹ ضرور ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت آپ کو ارننگ بھی دیتا ہے۔ اس کا ریزن یہ کہ وہاں پہ پہلی ایلیمنٹ یہ کہ دے ہیو دا بائنگ پاور۔ تو وہاں پہ اس طرح کے آئیڈیا چلتے ہیں، آپ نے فوڈ کورٹ کھول دیا، آپ نے آن لائن بزنس شروع کر دیا۔ میجورٹی آف پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں تو جو فگرز بتاتے ہیں تو 70-80% بلو دی لائن آپ کی ایک ایوریج بائنگ پاور چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، موسٹ پرابلی کوئی 11 سے 15% ہیں جن کی ارننگز اور جن کی سیونگز اچھی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی کاروبار کرنا چاہیں، شروع کریں، تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ کہ آپ ارد گرد کی ضرور انفارمیشن لیں کہ میں جس جگہ پہ، جس ریجن میں، جس علاقے میں یا جن لوگوں کو میں کرنا چاہ رہا ہوں ان کی روزمرہ زندگی کے ہیبٹس کیا ہیں، ادھر کا کلچر کیا ہے، ان کی بائنگ پاور کیا ہے، ان کی ڈیلی لائف کی روٹینز کیا ہیں۔ تو اس کے بعد جب آپ کسی آئیڈیا کو لاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ کہ جیسے سپیڈا کا ادارہ ہے، ہم جب جوان تھے تو اس طرح میں اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں تھی۔ الحمدللہ اب آج کی آپ کے جتنے ینگ انٹرپرینورز ہیں یا بزنس کمیونٹی، ان کو ایسے اداروں کی ایکسپرٹیز اویلیبل ہیں، چاہے وہ لیگل کا ایشو ہے، چاہے وہ فائنینس کا ایشو ہے، چاہے وہ مینٹورنگ کی بات ہے، چاہے وہ ہینڈ ہولڈنگ کی بات ہے، چاہے وہ بزنس میچ میکنگ کی بات ہے، یا آپ کو اسکریچ سے لے کے آگے تک اس پہ فیزیبلٹیز ہیں، بزنس پلانز ہیں، نیٹ ورکنگ کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات کروانی ہے، تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ اویلیبل ہیں۔ صرف یہ ہے کہ لوگ تھوڑی سی اپنی اپروچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بنیادی چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ایڈوکیسی۔ جب تک آپ لوگوں کو ایڈوکیسی نہیں کریں گے، اور یہ یاد رکھیں
کہ جیسے ہر چیز کے لیے آپ کو انسان کو ریمائنڈر دینا پڑتا ہے. آپ نے ایک بات کی, اس کو یاد رہی, کچھ عرصے بعد وہ بھول گیا. جب اب یو آر کیپ ڈوئنگ دا ایڈوکیسی, گیو دیم اویئرنیس, آئی مین اگین اینڈ اگین, اے ٹائم ول کم کہ وہ اس پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے کہ یہ جو 10 باتیں انہوں نے بتائیں, اس میں 3 باتیں مجھے ذرا سی سمجھ میں آ رہی ہیں, لیٹس اسٹارٹ ورک آن اٹ. تو جب وہ اس پہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو پھر وہ چیز آگے میچور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں تک بزنس سسٹین نہیں کرتے ہیں, اس کی میں نے بنیادی وجہ کہی کہ جب بھی آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کریں تو کائنڈلی اس بزنس سے ریلیٹڈ پہلے آپ تھوڑا سا پریکٹیکل ایکسپوجر لیں. اور ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ بڑا ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, بچہ ہے. جہاں سے آپ سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن نکل سکتی ہے, آپ کی لرننگ ہو سکتی ہے. ڈو وزٹ دیم, ڈو ڈسکس ود دیم, اور مشاورت سے ہر چیز میں برکت ہے. یہ پرسیپشن اس بارے میں ٹھیک ہے کہ اگر اسی طرح کا کوئی بندہ کوئی چیز ایک بزنس شروع کرنا چاہتا ہے, اپنی مارکیٹ اسیسمنٹ کرنا چاہتا ہے, گیپ انالیسس کرنا چاہتا ہے مارکیٹ کے لیے, تو وہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ اکثر مجھے یہ سننے کو پڑتا ہے جب بھی میں کنسلٹ کرتا ہوں کسی ایس ایم ایز کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اس طرح سے رسپانس مارکیٹ سے نہیں مل رہا, ہمیں انفارمیشن نہیں مل رہی. تو کیا ہم لوگ اپنے آئیڈیاز کو, اپنے بزنسز کو, اپنے جو ایگزسٹنگ کی بات کروں جو رننگ ہے, اپ اینڈ رننگ ہے, تو کیا وہ مارکیٹ میں اگر اپنے آئیڈیاز شیئر کرنا شروع کریں تو میوچل گروتھ نہیں شروع ہو جائے گی سارے مارکیٹ میں؟ نہیں, اس میں تھوڑا سا دیکھیں, میں نے بات کی نا کہ ایک سیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. سیٹ آف مائنڈ بزنس کا ایک اپنا ایک مائنڈ ہے. اب الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے پچھلے 10-12 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. ایکسیپٹنس سٹارٹ ہو گئی ہے, اڈاپٹیشن شروع ہو گئی ہے. وہ چاہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے, چاہے وہ اویئرنیس کی وجہ سے ہے, یا کنیکٹیوٹی کی وجہ سے. کوئی بھی جو آئیڈیا ہو یا آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو انفارمیشن نہیں ملتی, اس کے لیے بہتر یہ ہے جو ہم ایز اے میڈیا کے یا ایز اے پرسنلی میں جو کرتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ نے بھی پروڈکٹ کے حوالے سے کوئی مارکیٹ کوئی لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں تو اس میں آپ کی نیٹ ورکنگ بڑی ضروری ہے. اب جیسے میڈیا جیسا ادارہ ہے وہ آپ کو یہاں پہ پھر ہینڈ ہولڈنگ کرتا ہے. آپ کا کوئی آئیڈیا اور آپ اس کے بارے میں کوئی مارکیٹ سروے کرنا چاہ رہے ہیں, کسی سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, انفارمیشن لے رہے ہیں, تو وہ پھر ایک ہم اپنے چینل سے ان کے ساتھ جو ہے تو کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے نیٹ ورک پہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, گورنمنٹ کے لوگ ہیں, بہت سے ہیں جو بڑی پازیٹیو اپروچ رکھتے ہیں. تو وہ دے آر آل دا ٹائم ریڈی کہ جی بالکل آپ ہمارے پاس ایسے لوگ بھیجیں جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو کرنا چاہ رہے ہیں, یا موجودہ کاروبار میں کسی کو پرابلم آ رہا ہے تو ہمارا جو تجربہ وی وانٹ ٹو شیئر ود دیم. اگر اسی چیز کو میں اف آئی ٹیک اٹ دا ادر وے اراؤنڈ, ٹھیک ہے, انٹرپرنور کے اینڈ پہ آ جاتا ہوں جو بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے, میں نے یہ بھی بہت دیکھا ہے ینگسٹرز میں موسٹلی کہ جو کوئی آئیڈیا ان کے پاس آتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتے. تو وہ یہ ان کی سوچ یہ تھی کہ مجھ سے کوئی چوری کر لے گا. میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار تمہارا آئیڈیا تمہارے دماغ میں ہے, تم جس طرح ایگزیکیوٹ کرے گا وہ دوسرا بندہ اس کو اس طرح ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے گا. تو میرے خیال میں اس کانسیپٹ کو بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ یار میرا آئیڈیا کوئی چرا لے گا. آپ جیسے آرگنائزیشنز بہت زیادہ انکیوبیشن سینٹرز بن گئے ہیں, یونیورسٹیز کے جو مارکیٹ لنکیجز کے وہ ہیں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ ان لوگوں کو آلریڈی ذرا تھوڑا کانفیڈنس لے کے آگے بڑھنا چاہیے؟ رسک ٹیکنگ کی جو وہ ہمارے بزنسز میں بڑے بزنس مین میں بھی ابھی تک رسک ٹیکنگ کی جو وہ فیکٹر ہے وہ ابھی تک نہیں بنا. وہی ٹپیکل طریقے سے چلے سیف گیم کھیلتے ہیں. حالانکہ اگر باہر ملکوں میں دیکھا جائے تو جو آج بڑے بڑے لوگ بنے ہوئے تو ان سب نے کوئی نہ کوئی رسک لیا ہوا. بالکل. اچھا سر, ایس ایم ایز, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, آپ کا تو زیادہ تر تعلق انہیں کے ساتھ رہتا ہے. بڑے بزنس کی تو بعد میں بات کریں گے, وہ تو ایک الگ چیز ہے جو کہ ایک سیٹ اپ چلاتے ہیں اور اپنا ان کی وجہ سے ایچ آر کیپیسٹی جو ہے وہ معاشرے میں سے کم ہوتی ہے, ان کو امپلائمنٹ ملتی رہتی ہے. ایس ایم ایز کا ایک ملک کے اس میں اکانومی میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, بیک بون کہیں تو میرے خیال میں غلط بات نہیں ہوگی. تو لیکن یہاں پر پرسیپشن یہ بنی ہوئی کہ یار میں اتنے چھوٹے لیول سے شروع کروں. ریڑھی لگانا آج کل لوگ ایک مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا کہ میں ایک ریڑھی لگا کے اس میں برگر بیچوں. حالانکہ میرے خیال میں آج کل سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک ماجی برگر پنڈی میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی, تو وہ اسی لیول پہ, حالانکہ مجبوری کی وجہ سے ہی, لیکن اسٹل شی ڈڈنٹ گیو اپ اینڈ اسٹارٹڈ سم تھنگ آف ہر اون. اب وہ ماجی برگر جو ہے وہاں پہ شامی انڈا سے شروع ہوا تھا جو کہ میرا فیوریٹ ہے بیسیکلی. آج کل باربیکیو چکن بھی بیچ رہی ہیں اور سب کچھ کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں چھوٹا کوئی لیول نہیں ہوتا بزنس میں. دیکھیے اس میں صرف دو ایک چیزیں ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے بات کی نا کہ کوئی اسٹارٹ اپ جب کرتا ہے, دیکھیے اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا آئیڈیا کوئی نہیں چرا سکتا, اٹس یور بیبی, سو یو نو کہ ہاؤ ٹو مطلب گرو اینڈ اسٹارٹ دس تھنگ. دوسرا بے شک کٹ اینڈ پیسٹ کر لے گا, جیسے کہ ہماری عام لائف میں ہر چیز کٹ اینڈ پیسٹ پہ چل رہی ہے موسٹلی,
چاہے وہ تھیسز ہیں, چاہے وہ ڈاکومنٹیشنز ہو رہی ہیں, بڑی کنٹروورشل چیز ہاں, لیکن یہ کہ وہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں کام کرتی ہیں, کہیں نہ کہیں وہ فلاپ ہو جاتی ہیں. دیکھیں, ہم اس اپروچ کو پروموٹ کرتے آئے ہیں کہ آپ کا جو آئیڈیا وہ کوئی نہیں چرا سکتا. دس از یور اون بیبی, دس از یور اون تھنکنگ. ہاں, یہ کہ آپ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس میں ان پٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل. آپ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کا دھیان میں نہیں ہوتی, لیکن وہ کوئی اور آپ کو جو ہے تو وہ ٹیچ کر جاتا ہے یا آئیڈینٹیفائی کر جاتا ہے, جس سے آپ کے پروجیکٹ میں بہتری اور آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ یار میں نے اس ایلیمنٹ پہ نہیں سوچا, میں نے اس ایکسپیکٹ پہ نہیں سوچا. تو وہ یہ کہ جی آپ کا آئیڈیا شیئرنگ ہوگا تو وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہوگی. وہ ایک مائنڈ سیٹ تھوڑا سا بنا ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی کلسٹر ڈیولپمنٹ. کلسٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ سیم پروڈکٹ کی جغرافیکلی کہیں پہ جو ایگزسٹنس ہو تو وہ مارکیٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے ارد گرد بہت سی ایسی جگہ ہیں. فار ایگزامپل آپ بات کریں جی کہ چرسدہ چپلی, تو اب وہ ایک دکان ہی ہے, وہاں پہ 300+ کی دکانیں ہیں, لیکن ایک پروڈکٹ ہے تو ایوری باڈی نوز. ہوا کیا کہ جی پورے پاکستان کو وہاں سے وہ فیڈ کر رہے ہیں اور ہر ایک کے پاس بزنس آ رہا ہے. لہٰذا کبھی آپ اس طرح کی اپروچ نہ رکھیں جی کہ میرا آئیڈیا کو شیئر کر کے چرا لے گا یا وہ آگے کام نہیں کر سکے گا. وہ جو ڈر ہے نا وہ نہیں ہوتا. اور انٹرپرینورشپ کی بیسک جو چیز ہے نا, انٹرپرینورشپ جو ہے بیسیکلی اس بندے یا بندی کو کہتے ہیں جو رسک ٹیکر ہو. آپ عام اپنی لائف میں جب تک رسک نہیں لیں گے, چاہے آپ کی جاب کا معاملہ ہے, چاہے آپ کوئی بائک خریدتے ہیں, سوٹ خریدتے ہیں, اینی تھنگ, تو آپ رسک لیتے ہیں. تو اگر یو آر اے گڈ رسک ٹیکر, ڈو ریمبر کہ یو آر اے گڈ انٹرپرینور. If you don't have a capability, there is no need to start a business. ڈر اور خوف ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو کبھی بڑھنے نہیں دے گا. لہٰذا اس ایلیمنٹ کو تو کبھی بھی آپ اپنے مطلب قریب آنے نہ دیں. دوسرا یہ ہو گیا کہ جی جہاں پہ جب آپ کسی بزنس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے آئیڈیا میں ایک سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو یاد رکھیں ملٹی پلائی ہوتا ہے. اچھا سر, گپ شپ تو لگ رہی ہے سر. آپ کے گھر میں چائے مل سکے گی؟ کوئی چائے کا میں نے کہہ دیا. اچھا شکریہ سر, اس کے بغیر ہمارا دماغ کام نہیں کرتا پھر. اچھا سر, بات ہو رہی تھی کاروبار میں ڈر اور خوف اور ان چیزوں کی. رسک ٹیکنگ آبویسلی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہمارے لوگوں میں آ جانا چاہیے, اور وہ تعلیم سے آئے گا اور پریکٹسز سے آئے گا. اور اگر بزنسز کے ساتھ وہ تھوڑا انٹرنشپ کر لیں, اس کو نہ دیکھیں کہ میری ایج کیا ہے, اگلے بندی کی ایج کیا ہے, بلکہ اپنا انفارمیشن لیں, اپنا کام چلائیں. دوستوں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, راجد صاحب کے ساتھ تو میرا تعلق کافی عرصہ ہو چکا ہے. اکٹھے کافی ٹائم بھی گزارتے ہیں اکٹھے, اور میں نے ان کی جو خدمات لوگوں کے لیے دیکھی ہوئی ہیں, خاص کر ایس ایم ایز بیسکلی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, تو اس میں جتنے لوگوں نے ان کے آرگنائزیشن سے فائدہ اٹھایا, اور پھر جہاں پر کاروبار کی بات آئے گی اور کے پی ہوگا تو وہاں پہ راشد صاحب نہیں ہوں گے, تو میرے خیال میں وہ جگہ پھر ادھوری لگتی ہے. جہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ میلا لوٹ ہی لیتے ہیں. خیر, اچھا سر, ڈر اور خوف آپ کا جو دوسرا پہلو ہے زندگی کا, اسمیڈا کے بارے میں تاکہ آخر میں ایک اور پھر بات کریں گے, لیکن ڈر اور خوف سے مجھے ایک اور چیز یاد ہے کہ کیا ضروری نہیں ہے کہ بزنس کو چلانے کے لیے آپ کے ذہن میں, آپ کے دل میں اللہ کا ایمان ہونا چاہیے اور توکل ہونا چاہیے, تب بھی پھر ڈر اور خوف, جب آپ کو یہ یقین ہوگا کہ میرے ساتھ اللہ ہے, مسلمان ہوں, صبح نکلتا ہوں, توکل کرتا ہوں اس کی ذات پہ, تو یہ فیکٹر کتنا میرے خیال میں تو جو نئی انٹرپرینورشپ کی لائن ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے دور کر رہی ہے. میرا اپنا اوپینین یہ ہے. ہم بحیثیت مسلمان, ہمارے لیے تو اللہ کی ذات پہ یقین سب سے پہلے ہے, درست, کہ وہی دیتا ہے رزق, وہی راستے کھولتا ہے, اگر اس پہ یقین ہو. تو کیا یہ چیز ہمارے کاروباری لوگوں میں کم نہیں ہوتی جا رہی؟ دیکھیں اس میں بیسیکلی اسی وجہ سے ڈپریشن بھی بڑھ رہی ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں بات اس طرح ہے کہ ڈر اور خوف ہی ایک ایلیمنٹ ہے جو آپ کی زندگی کے ہر ایکسپیکٹ میں موجود ہے. جب کاروبار کی بات کریں, آپ گھر کے ریلیشنس کی, ریلیٹیوز کے ساتھ انٹریکشنس کی بات کریں, کمیونیکیشنس کی بات کریں, کمیونٹی کے ساتھ آپ جب بیٹھتے ہیں, کہیں پہ جاتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے اندر بھی اسٹارٹ میں شاید کہیں پہ آپ کے اس میں آئے کہ یار میں جو یہ پہلا اسٹیپ اٹھا رہا ہوں یہ ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, لیکن یو ٹیک اے رسک, اور وہ ٹیک اے رسک یو ڈو اٹ کہ جی بیسیکلی مجھے اللہ پہ توکل ہونی چاہیے اور کامل یقین ہونا چاہیے. اس سے 2-3 چیزیں, ایک تو اوور آل جو آپ کی سوسائٹی کا اب جو لیونگ سٹائل ہو گیا ہے اس میں اس طرح کے ایک ایلیمنٹ ایڈ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز دور ہو گئی ہے کافی حد تک. یعنی فرینکلی اسپیکنگ کہ ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کا فہم نہیں لے رہے. جب آپ کسی چیز کو آپ فہم کو یا سمجھ کے کسی چیز کو نہیں پڑھتے ہیں یا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو وہ کنیکٹیوٹی کریٹ نہیں ہوتی.
تو اسی طرح جب آپ اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے تو آپ کا توکل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور بینگ اے مسلم، اور پھر اس میں جب ہماری حدیث نبی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب سرکار پاک نے فرما دیا ہے کہ تجارت جو ہے وہ رزق کمانے کا بہترین ترین راستہ ہے، تو جب آپ کے نبی پاک نے بھی فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آپ کو گائیڈ بھی کیا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، تو جب آپ توکل اپنی سٹرانگ کریں گے تو میں نہیں سمجھتے کہ کوئی ایک ایسی وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کا بزنس میں سٹارٹ اپ کرتے ہوئے یا ایگزسٹنگ میں کوئی بہت بڑا میجر ایشو آئے. باقی یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ یاد رکھے کہ بزنس کبھی سٹیبل نہیں رہتا، ویریشنز رہتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اکانومی بھی اسی طرح ہے، کبھی مارکیٹ اچھی ہوتی ہے، کبھی ڈاؤن ہوتی ہے، کبھی سیزن ہوتا ہے، کبھی آؤٹ آف سیزن ہوتا ہے. تو یہ ایک علیحدہ ڈسکشنز ہے، اس پہ پھر کبھی ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. پیشنس کی ضرورت ہاں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جی جیسے قرآن نے کہا نا کہ نماز قائم کرو اور صبر کے ساتھ. تو ہم یہ بنیادی چیز ہے جو اپنی لائف بیٹھ نہیں کرتے، تو چاہے وہ ینگ بچے بچیاں ہیں یا اور بزرگ ہیں یا ہماری ایج کے لوگ ہیں یا مڈل ایج کے لوگ ہیں جو اسپیشلی بزنس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو کاروبار کریں یا کرنا چاہ رہے ہیں، جب تک آپ کے اندر توکل پیدا نہیں ہوگا تو آپ یاد رکھیں کہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. اور دیکھیں یہ کھلے طور پہ فرمایا گیا کہ انسان کا کام صرف ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کامیابی دینا یا اس کی ناکامی کرنا یا اس کو کسی اور اینگل پہ لے جانا، یہ میری ذات کا ہی ڈومین ہے. تو ہمیں جو ہے بیسیکلی توکل کے ایلیمنٹ کو کرنا چاہیے اور اس کی بہت ضرورت ہے آج کے دور میں. اور اس کی بنیادی وجہ اور جو بنیادی مقصد میں سمجھتا ہوں جو حاصل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی کنیکٹیوٹی روحانی طور پہ سمجھ اور فہم کے ساتھ قرآن کے ساتھ یا سرکار پاک کی سیرت مبارک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی تو ڈو ریمبر میریکلز کانٹ ہیپن. ہاں سر، بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں، اس کے ذہن کے دریچے نہیں کھلتے سر. آپ نے روٹین میں دیکھا ہوگا آج کل کے کاروباریوں میں کہ خاص طور پر عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں وہ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ بیزی ہیں، یا ظہر کا جو ٹائم ہے اس میں کوئی نہ کوئی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو بیزی ہیں، حالانکہ نماز پہ کتنا ٹائم لگتا ہے سر. خیر، میرے خیال میں کوئی بھی کاروبار چلانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کر لینا چاہیے. بحیثیت مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کی اس طرح تاکید کی ہے، جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں تو استخارہ ضرور کریں، اس کے بعد بسم اللہ کریں، اللہ پہ توکل کریں. اور پھر ایسی شخصیات اور ان کی جیسے آرگنائزیشنز ہمارے پاس ہمارے پروونس میں بلکہ پورے پاکستان میں انفیکٹ کام کر رہی ہیں، اگر وہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے آپ کی ویب سائٹ بھی ہے جس کا لنک نیچے آ جائے گا، آپ کو اس پہ وزٹ کریں. اس میں تمام چھوٹی لیول کے میڈیم لیول کے بزنسز کے تمام فیزیبلٹیز آلریڈی تیار پڑی ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اس میں فائنینسز کا بھی پتہ چل جائے گا، ساری چیزیں کا پتہ چل جائے گا. میرے خیال میں سر اسمیڈا جو کردار ادا کر رہا ہے، ایس ایم ای پالیسی جو آپ کی پچھلی چلی ہیں اور ابھی چل رہی ہیں، تو اس میں جو آج کا جو نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے انکیوبیشنس کا اور اسٹارٹ اپس کو انکیوبیٹ کرنے کا اور ایکسلریٹ کرنے کا اور پھر نیکسٹ فیزز میں ان کو گروتھ دینے کا، تو اسمیڈا جیسی بڑی آرگنائزیشن، میں ہمیشہ اس چیز پہ سوچتا ہوں کہ اسمیڈا جیسی بڑی آرگنائزیشن جو پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، جگہ جگہ اس کے فیلڈ آفیسز بھی ہیں، تو یہ انکیوبیشنس کی طرف کیوں نہیں آ رہی کہ وہ یہ فیسلٹی آفر کریں؟ میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان میں انکوبیشن سینٹر کا کانسیپٹ ہی اسمیڈا لے کے آیا تھا. اچھا. اور اس میں سب سے پہلا جو وومن بزنس انکوبیشن سینٹر تھا وہ ہم نے لاہور میں اوپن کیا تھا. اچھا. اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسمیڈا جو ہے وہ ایک پبلک سیکٹر کا ادارہ ہے جی. تو ہماری کچھ لمٹس ہوتی ہیں. اس میں سب سے کی ایشو یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹس ہیں بیسیکلی جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور گراؤنڈ پہ آتے ہیں تو دیٹ نیڈ اے لاٹ آف فنڈنگ. اور اسمیڈا جو ہے نہ صرف آئیڈیا کریٹ کرتا ہے، کانسیپٹ ڈیولپ کرتا ہے، اس آئیڈیا کے پیچھے ساری بیک جو ہے ہینڈ ورکنگ ہوتی ہے وہ کرتا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کسی چیز کو لانے کے لیے آپ کو سرمایہ کی اور ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے. انکوبیشن سینٹر جو ہے ہم نے راؤنڈ اباؤٹ 2003-04 کے درمیان یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا. اچھا. اور پہلا ہم نے جو اسٹارٹ کیا تھا وہ لاہور میں تھا، PSDP جو ہوتا ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت. اور اس کے بعد الحمدللہ پاکستان میں سیکنڈ انکوبیشن سینٹر ہم نے اس KP میں اسٹارٹ کیا. اور مزے کی بات یہ کہ ہم نے اس وقت اسٹارٹ کیا جب اس صوبے کے اوپر تباہی پھیلی ہوئی تھی، ہر جگہ بم بلاسٹنگ، طلبانائزیشن اور ایک بہت برے حالات میں تھا. ہم نے اس میں اس کا انیشیٹو اٹھایا الحمدللہ، اور ہم نے اس کو 5 سال بڑی کامیابی سے چلایا. اور اس میں نہ صرف آپ کی وومن چیمبر کی بنیاد بنی، آج جو ماشاءاللہ وومن چیمبر ایگزسٹ کر رہی ہے، یہ سارا جو ہے ڈیولپمنٹ ہمارے اسمیڈا کی KP آفس کا انیشیٹو تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تقریباً 300 کے قریب اکراس دا KP انکلوڈنگ
ایکس فاٹا اب نیولی ایمرجنگ فاٹا کی فیمیلز کو یہ مینٹورنگ کی، ان کے لیے ایک جگہ ڈیولپ کی جہاں پہ آ کے وہ اپنے کاروبار کو اسٹارٹ کر سکیں، چلا سکیں. اس پہ بہت سی انٹرپرینورز ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں ماشاء اللہ الحمد للہ اپنا کام کر رہی ہیں اور سسٹینیبلٹی کے اوپر اپنے پروجیکٹ چلا رہے ہیں. تو لیکن صرف جو بنیادی جو میں اس کو اپنی ذاتی رائے کہوں گا، ادارے کی نہیں، لیکن میرا اس پہ تھوڑا سا ایک یہ رائے ہے ہمیشہ سے، کیونکہ ہمیں بھی عمر ہو گئی ہے اس فیلڈ میں پھرتے اور کرتے ہوئے، اور ابھی بھی میں بہت سے جو انکوبیشن سینٹرز ہیں یا وہاں پہ میں مینٹور کے طور پہ بھی جاتا رہتا ہوں. بنیادی ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انکوبیشن سینٹر کا کانسیپٹ ہے یہ تبھی کامیاب ہوتا ہے طارق صاحب کہ جب آپ کے وہاں پہ جو مینٹورنگ کر رہے ہیں انہوں نے خود کبھی اس پروسیس سے وہ گزرے ہوں. اگر وہ خود کبھی کسی اس نے کوئی بزنس، کوئی ٹھیلا، کوئی ہٹی، کوئی دکان، کوئی کارخانہ، کوئی پروجیکٹ اگر پریکٹیکلی کی ہے تو ہی اور شی نوز کہ یار یہ پروسیس کیا ہے، اس میں ہرڈلز کیا آئیں گے. تو جو ہرڈلز میں نے فیس کی ہیں وہ میں اسٹارٹ اپ کی ایز اے مینٹورنگ، اس کے ہیلپنگ اور سپورٹنگ ہینڈ کے طور پہ اس کو مزید سپورٹ کروں کہ وہ غلطیاں نہ کرے جو ہم نے کی. سر سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں. جی آپ کو پتہ ہے میں اس ٹرم کے کافی خلاف بھی ہوں، بہت گھسی پٹی ہو گئی ہے اکیڈیمی اور انڈسٹری لنکیجز. جی جی بالکل. آپ جو بات کریں اسی کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ایک بندہ جس نے ساری عمر کتاب پڑھی، جس نے ساری عمر اپنے دفتر میں ٹائم گزارا 9 to 5 یا 9 to 2، بلکہ پروفیسرز کا تو یہی سوری ٹو سے ایک بات پریکٹیکل ہے تو کرنا چاہوں گا، انہوں نے مارکیٹ دیکھی ہی نہیں ہے، پریکٹیکل کام کیا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ آ کے لوگوں کو بزنس پڑھاتے ہیں. تو بزنس کے ڈائنامکس تو بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں، انوویشنز آ گئی ہیں، ڈفرینٹ طریقے آ گئے ہیں. وہ انٹل اینلس آپ کسی پریکٹیکل بندے کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو وہ تو آپ اس سے لے نہیں سکتے. اچھا سر ایک اور چیز ہے جو آپ کی آرگنائزیشن آلریڈی آفر کر رہی ہے، میں اس چیز کا بالکل حامی نہیں ہوں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ذہن آپ کا کام کر رہا ہے، نظر آپ کی کام کر رہی ہے، اور آپ کوئی کاروبار کر نہیں سکتے. پاکستان میں بہت سی ایسی آرگنائزیشنز اور بھی ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، لیکن اسپیسیفکلی اگر ان سے میں پوچھوں تو ان کی آرگنائزیشن نے ایسے پلیٹ فارمز اور ایسے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ اگر آپ کے پاس اپنا پیسہ تھوڑا بہت ہے یا آلریڈی بزنس کر رہے ہیں، تو میں ERKF کے بارے میں بات کر رہا ہوں سر، لونز دے رہے ہیں، میچنگ گرانٹس دے رہے ہیں. SME بینکنگ کے ساتھ آپ پالیسی میکنگ میں آپ اسٹیٹ بینک کے ساتھ وہ تھے، ان کی آلریڈی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. لیکن میرے خیال میں کوئی آج کل کے معاشرے میں آج کل کی کوئی اگر بزنس کرنا چاہے تو اس کا کوئی ایسے ایکسکیوز ہے نہیں کہ وہ بزنس شروع نہ کر سکے. جی اپنی سوچ ہو، اپنا ول پاور ہو تو میرے خیال میں. لیکن کیا اس میں ہمارے نوجوانوں میں سستی کا فیکٹر بہت بڑا نہیں ہو گیا؟ ہاں جی، اس پہ دیکھیں تھوڑی سی میں اس چیز پہ ایزی کم نہیں، ایزی کم اینڈ کوئک، کوئی شارٹ کٹ جس ہم زبان میں کہتے ہیں. دیکھیے بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے اسٹارٹ میں بتایا کہ کاروبار جو ہے نا اٹس اے ٹف تھنگ. اپنا کاروبار اسٹارٹ کرنا، وہ کہتے ہیں نا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. جی. لیکن جب آپ سسٹمیٹیکلی اور اپنی ول پاور کے ساتھ اور ود دی گائیڈنس آف یور پیپل اور مشاورت کرتے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کا کاروبار چلتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے. اب اس میں جو آپ نے چیز بات بتائی نا، بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں سستی از ون ایلیمنٹ، کیونکہ جہاں پہ ٹیکنالوجی کے اچھے فیکٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے کچھ ڈکلائننگ اور کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. لائک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا. تو اب گلوبل ولیج بننے کی وجہ سے جہاں پہ انفارمیشن کا فلو بے انتہا تیز ہو گیا اور ایکسیس ہو گیا، جس کی وجہ سے اسپیشلی ہماری ینگ جو لاٹ ہے وہ تھوڑی سی کنفیوژن میں ہے، اور سم ٹائم دے ہیو نو کلیئرٹی کہ یار ہم ادھر چلیں یا ادھر چلیں. تو اس میں پھر وہاں پہ آپ کا ہیومن ایلیمنٹ آتا ہے کہ رادر دین آپ جو آپ کی ورچوئل جو آپ کی گائیڈنس یا آپ کی جو انٹریکشنز ہے اس کے ساتھ آپ فزیکلی جب آپ لوگوں سے ڈائریکشنس لیں گے، ڈسکس کریں گے، تو آپ کی چیزیں اسٹریم لائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب جہاں پہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جی لیزی پن ہے، لیزی پن سے مراد یہ کہ دیکھیں جو انٹرپرینور ہے اگر اس میں وہ کنسسٹنس نہیں ہے، مستقل مزاج نہیں ہے، تو پھر وہ بزنس سسٹین نہیں کر سکے گا. اور یہ بات رکھیں اگر آپ کو جب یہ ریئلائز ہو جائے کہ یہ میرا بیبی، میرا پروجیکٹ، اور یہ میں ہوں، صرف میں ہوں اور میں ہوں، اگر میں اس میں جتنا ٹائم دوں گا اتنا یہ ایکسپینڈ ہوگا، اتنا بہتر. جب یہ بہتر ہوگا تو الٹیمیٹلی میری لائف سٹائل، میری اکانومی، میری بائنگ پاور، میری فیملی، میرے گھر کے لوگ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لیزی پن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں بہت سے بچیاں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. بالکل. لیکن میں پھر بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جی آپ کوئی بھی جب پروجیکٹ اسٹارٹ کریں تو آپ اس کے اندر ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ذرائع کون کون سے اویلیبل ہیں. آپ نے گرانٹ کی بات کی، یہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے یہ پروجیکٹ اور یہ آئیڈیا اٹھایا تھا جب سوات میں سیلاب آیا تھا، ڈسٹرکشن ہوئی تھی 2010 اور 2008 میں. تو ہم کم ودن کہ یار وہاں پہ جتنی یہ انڈسٹری ہوٹل کی اور جو چھوٹے انٹرپرینور سے وہ تباہ ہوئے، تو ہم نے اس کو پہلے چھوٹے محدود لیول پہ ایک مالکن ڈیولپمنٹ پلان کا آئیڈیا رکھا کہ ان کے لیے کوئی ہینڈ ہولڈنگ کا پروگرام ڈیولپ کیا جائے، فائنینشیلی
اکنامکلی اس پہ ہم پہلا یہ تھا کہ جی ہم کسی ڈونر سے بات کریں, بینک سے بات کریں. وہ پروجیکٹ الحمدللہ جب ہم نے کانسیپٹ کہیں پہ پریزنٹ کیا تو وہ پھر ورلڈ بینک نے اس کو اون کیا, اور الحمدللہ پچھلے راؤنڈ اباؤٹ 2012 سے لے کے آج تک راؤنڈ 1 کمپلیٹ ہو گیا, راؤنڈ 2 سیکنڈ فیز میں ہے. فاٹا اس وقت ہم نیولی مرجر جو فاٹا ہے اس کو ہم ابھی فیسیلیٹ کر رہے ہیں. کے پی اسٹل آلریڈی فیسیلیٹیٹڈ, اور آپ ریئل معنوں میں جا کے ڈیٹاز آر اویلیبل, اٹس اوپن فار آل. آپ ریئلسٹکلی جا کے دیکھیں, فزیکلی آپ کو ملے گا کہ اس پروجیکٹ کا کیا امپیکٹ آیا ہے. تقریباً اس وقت اس پروجیکٹ کے تھرو کم از کم 30,000 لوگوں کو روزگار ملا ہے صرف کے پی کے اندر. ریوائیول کیا ہم نے بزنسز کا, چھوٹے سے لے کے بڑے کا, انڈسٹری بھی تھی, ٹریڈ بھی ہے, سروسز بھی تو ہیں. کیا اس میں ہماری عادت ہے کہ ہم ایسی فضول میں اپنی چیخ و پکار کرتے ہیں کہ مجھے رزق نہیں مل رہا, یا روزگار خراب ہو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا؟ یہ تو پھر میرے خیال میں دیکھیں نا, میں اس کی طرف پھر آؤں گا. جیسے بھی آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ جی ٹیکسیشن, تاجر اسٹرائک کر رہا ہے, لوگ واویلا کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ 2 طریقے ہوتے ہیں, تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. گورنمنٹ میں تھوڑا سا یہ ہوا, بینگ اے پبلک سیکٹر میں کہوں گا کہ جو چیز ایگزیکیوٹ کرنی تھی پالیسی لیول کی, اس کی پراپر اویئرنیس, انٹریکشنز اور ایڈوکیسی نہیں کی گئی, وہ ایک دم لاگو کر دیا گیا. دوسری طرف جو ایس ایم ای تھا یا کاروباری طبقہ تھا وہ اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھا. تیسری چیز پلیز یہ مد نظر رکھیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن لیول ہے یا بزنس کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ اس حد تک نہیں جتنا ترقی پذیر ممالک کے اندر ہے. تو ہمارے لوگوں کو آپ تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں گے تو تب ان کو سمجھ آئے گا, تب وہ خوف دور ہوگا. تیسری چیز یہ کہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں گیپس ہیں. جب آپ ان کے گیپس کم کرنا شروع کریں گے اور ٹیبل ٹاک شروع کریں گے اور آپ اپنا نقطہ نظر سمجھانا شروع کریں گے, کچھ وہ بتائیں گے, کچھ آپ بتائیں گے, تو اس سے پھر پازیٹیوٹی کی طرف اور ایک سلوشن نکلتا ہے اور پالیسیز آٹومیٹکلی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے ثمرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا دوستو, راشد صاحب نے جو بات کی ہے کہ جو پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کا اپنا ول پاور ہو تو پھر کوئی گیپ سامنے رہتا نہیں ہے. میں پھر بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں, ہم اس نشست کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ چھوٹے بڑے میڈیم لیول کے کاروباری افراد جو آلریڈی بزنسز کر رہے ہیں یا مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو آلریڈی ابھی سوچ رہے ہیں کوئی کام شروع کرنے کا, چاہے آپ کسی بھی ایج گروپ سے ہیں, آپ اف یو آر این 18 ایئر اولڈ, اف یو آر 30 ایئرز اولڈ, اور اف یو آر 40 ایئرز اولڈ, ایون اف یو آر 60 ایئرز اولڈ, اور آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, کچھ ایسی چیز ہے جس کو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا کوئی پیشن تھا پرانا جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اور ابھی آپ کو اس کا ٹائم مل رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد, جو کہ میں بہت زیادہ وہ کروں گا, ریکمینڈ کروں گا ریٹائریز کے لیے کہ کوئی نہ کوئی پیشن, کوئی نہ کوئی ہابی وہ اختیار کریں, چاہے وہ چھوٹا سا بزنس ہی کیوں نہ ہو. تو اس کے لیے ان کی آرگنائزیشن اس طرح ہے کہ یہ ہمارے سامنے پروونشل چیف بیٹھے ہیں اسمیڈا کے, اور ان کا آفس, ان کی تمام سٹاف بہت زیادہ ویلکمنگ, بہت زیادہ ہیلپ فل. کوئی فیزیبلٹی آپ کو چاہیے, کوئی آؤٹ کم آپ کو بزنس اسیسمنٹ میں چاہیے, مارکیٹ اسیسمنٹ چاہیے, وہ ان کے پاس اویلیبل ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو اوپن دیٹ ڈور اینڈ انٹر دیٹ آفس. کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے, کوئی پی اے نہیں بیٹھا کہ جس سے آپ نے کوئی ٹائم شائم لینا ہے, بس یو جسٹ گو دیر اینڈ یو ول بی انٹرٹینڈ فلی. سر کاروبار کی باتیں تو ہوتی رہیں گی, باقی انفارمیشن میرے خیال میں ہم جب نیچے اسمیڈا کا لنک لگائیں گے تو لوگ خود میرے خیال میں اچھے خاصے سمجھدار ہیں, انفارمیشن اس میں سے لے سکتے ہیں. آپ کے نمبرز, آپ کے کانٹیکٹس وغیرہ سارے وہاں پہ ہیں. اور پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ صرف ہم کے پی کی بات نہیں کریں, پورے پاکستان میں یہ آرگنائزیشن بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. خواتین کی آپ نے بات کی, ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے معاشرے کا, اور میرے خیال میں جو پرسیپشن ہمارے کے پی کا بنا ہوا تھا وہ آلریڈی اب چینج ہو رہا ہے. کافی خواتین اس پہ اسمال اینڈ میڈیم بزنس میں آ گئی ہیں, کنفیکشنریز میں بیسکلی, اسپیشلی جو کہ بیکنگ کا وہ چل رہا ہے, سسٹم چل رہا ہے, آن لائن سیلنگ کا اور بیوٹی پارلرز کا, وہ تو ایک ٹپیکل چیز ہے جو کہ چل رہی ہے, اس میں گروتھ کافی آ گئی ہے. ابھی اگلا کوئی پلان ہے وومن اس کے انٹرپرینورشپ کا, کوئی پروجیکٹس کوئی؟ دیکھیے اس میں اس طرح ہے کہ جیسے ہمارا بھی ایک اپ کمنگ پروجیکٹ ابھی اس کا پہلا فیز کمپلیٹ ہو گیا, نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام. اٹ از بیسیکلی فار دا یوتھ, اور اس میں اسمال لیول کی گرانٹ بھی ہے, اس میں کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام بھی ہے, اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کی بھی ہے, اس میں ٹریننگس کا کمپوننٹ بھی ہے, اور پھر اس پہ اسپیسیفک جو ہے تو فیمیل کو ہم نے کافی فوکس کیا ہے. اور ابھی میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, ابھی ہم آلریڈی مرجر فاٹا کے جو ڈسٹرکٹس ہیں اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہے, اور اس پہ ہمارا زیادہ فوکس فیمیل کے اوپر ہے, کیونکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ بہت سی وہاں پہ عورتیں اس جیسے علاقے میں پریویس جو فاٹا تھا وہ گھروں سے بیٹھ کے بڑے بڑے کام کرتی رہیں, اور وہاں بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی انٹرپرائزز جی, لیکن پھر ڈیو ٹو سرٹن جو ایمرجنسی کا سینیریو بنا اور ڈسٹرکشن ہوئی تو اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں, اور پھر یہ مائگریٹ ہوئے اور ڈس لوکیشن ان کی ہوئی. تو ابھی ہم ان کو دوبارہ سے کر رہے ہیں. اس میں ہمارا ایک تو ای آر کے ایف کی گرانٹ کا کمپوننٹ ہے جو
ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. اس میں جو ہے تو 50% فیمیل کا کوٹا ہے, اور وہ عورتیں جو کاروبار کرتی تھیں اور درمیان میں پھر اس طرح کے حالات ہے, یا وہ دوبارہ کرنا چاہ رہی ہیں یا اپنے کاروبار کو انہانس کرنا چاہ رہی ہیں. ابھی موجودہ بھی جو ایگزسٹنگ ہماری فیمیل انٹرپرینورز ہیں, اور ان کو اگر کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی اپگریڈیشن کی میچنگ گرانٹ کی ضرورت ہے اور اس میں اپنا انکریز کرنا چاہ رہے ہیں, تو دے ڈو کانٹیکٹ اس, دے وزٹ ٹو آور آفس. اس میں بہت سی خواتین نے یہ گرانٹ اویل کیا. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی ابھی ہماری ایک فیمیل لائر ہیں, ہم نے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور یہ بھی بہت کم ہوتا ہے. آپ بینکس کے پاس جائیں تو وہ نارملی لائرس کو یا فارماسیوٹیکل ڈسٹریبیوٹرس کو یا سروسز کو, کنسلٹنٹ کو بہت کم انٹرٹین کرتے ہیں. تو اس گرانٹ کی یہ ثمرات ہے کہ اس میں ہم نے فیمیل کو کافی فوکس کیا ہوا ہے, اور آلریڈی بہت سی ہماری فیمیلز نے الحمدللہ گرانٹس لی. اور کے پی کی, کیونکہ پروجیکٹ کے پی کے لیے ہے, تو یہاں سے بہت سی ہیں جو آگے اپنے بزنس کو انہانس کر کے ابھی مارکیٹ میں ہیں اور مزید کر رہی ہیں. اور ہمارے ڈفرینٹ کمپوننٹس آتے ہیں, اور چاہے وہ ٹریننگ کی صورت میں ہوں اور یا سافٹ انٹرونشنس کی صورت میں ہوں, تو دے آل آر اوپن فار فیمیل ایز ویل. ایون نیو اسٹارٹ اپ جو بچی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں. اس کے بعد میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے, وہی بات ایک دفعہ پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا. اف یو آر اے سین پرسن اینڈ اف یو ہیو دا ول پاور, یو جسٹ نیڈ ٹو ٹیک دا انیشیٹو اینڈ اسٹارٹ سم تھنگ آف یور اون. گورنمنٹ آلریڈی بہت کچھ کر رہی ہے انٹرپرینورشپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس ایتھکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مارکیٹ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ایڈوکیسی پبلک سیکٹر لیول پہ چل رہی ہے, کہ جو کہ ان ایس ایم ایز کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا نئے بزنسز کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کافی ٹھیک ٹھاک انیشیٹیوز ابھی لیے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی گناہ ہے, اور تھوڑا پیشنس سے کام لینا چاہیے, اور پیشنس سے ہی اس کے ثمرات بہتر نکلتے ہیں. انسان اللہ پہ ایمان رکھے اور پیشنس ہو تو وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس میں سوری ٹو کٹ, میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, جو جیسے آپ نے فیمیل کی بات کی, ہم نے 4-4.5 سال, کیونکہ ہم اسٹیٹ بینک کی کریڈٹ کمیٹی کے بھی ممبر ہیں, ہمارا جو آرگنائزیشن ہے, اور کے پی سے پھر ہمارا سمیڈا کے پی کا, اور آئی ایم دیٹ ممبر آف دیٹ کمیٹی. تو اس میں ہم نے 3-4 سال تک جو ایڈوکیسی کرتے رہے بینکس کے ساتھ, اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہوتے ہوتے اللہ نے کیا, تو اس میں 2 چیزیں ڈیولپڈ ہوئی. ایک یہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک نے لاسٹ ایئر جو ہے ایز اے ایس ایم ای سیکٹر کو ایز اے ایس ایم ای سیکٹر ریئلائز کیا, ایس آر او ایشو کیا, اور اب تمام کمرشل بینکس کو انہوں نے پچھلے 1-1.5 سال سے باقاعدہ ہے جی, یہ ابھی تک نہیں ہوا تھا. ہاں جی, یہ ابھی تک کبھی نہیں ہوا تھا پاکستان جی. اب اسٹیٹ بینک نے اس کو ریکگنائز بھی کیا, ریئلائز بھی کیا, اور الحمدللہ ہوا یہ کہ جی اب جتنے بھی آپ کے پرائیویٹ یا کمرشل بینکس ہیں, ان کو باقاعدہ ریگولیٹری کے طور پہ یہ انٹیمیٹ کیا ہوا ہے کہ جو مین برانچز ہے اس میں آپ کا سپریٹلی ایک ایس ایم ای ڈیسک ہوگا. دوسری اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کیونکہ ہمارا جو صوبہ ہے اور بلوچستان یہ اور پاکستان سے کافی پسماندہ ہے, اور جو ہمارے اوپر پیچھے 10-12 سال کی ہسٹری میں جو کچھ گزرا اور جو ہماری اکانومی کو سیٹ بیک ملا, تو اس حوالے سے پھر یہ بھی ایک ایشو آ رہا تھا کہ فیمیلز کے لیے کوئی اسپیسیفک چیز مارکیٹ میں نہیں ہے, اسپیشلی فائنینس کے حوالے سے, کیونکہ ہماری سوسائٹی اس طرح ہے کہ میل جو ہوتا ہے وہ مطلب جو فیمیل ہے وہ میل پہ ڈپینڈ کرتی ہے, جو مارکیٹ کی انٹریکشنز ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی کنزرویٹو ہے, لیکن فیمیلز کا بھی وہ لیول ڈیولپڈ ہو رہا ہے, تو اس میں ان کو سپورٹ چاہیے اپنے گھر سے بھی اور باقی سوسائٹی سے بھی. تو اس حوالے سے پھر اسٹیٹ بینک نے آفٹر مینی سیشنز اینڈ ڈسکشنز along with other banks we get approval of a loan scheme that is called credit guarantee scheme for underserved area, اور وہ اسپیسیفک 15 لاکھ تک کی فائنینشیل فیسیلٹی ہے جو صرف اور صرف فیمیلز کے لیے ہے, اور اس میں جو مارک اپ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. 3 سے 5 سال اس کی وہ ہے, 15 لاکھ کی وہ مطلب اویلیبلٹی ہے. کوئی بھی فیمیل ینگ بچی یا جو بزنس کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں, شی کین اپلائی آن اٹ, اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑی ایزی اور آسان ہے. اور اس میں کمال کی بات یہ کہ اس کے جو 60% کی گارنٹی ہے پرنسپل اماؤنٹ کی, ان کیس اگر وہ ڈیفالٹ کرنے لگتی ہے تو اسٹیٹ بینک اس کو اون کر رہا ہے. اچھا, اور یہ پہلی بار اس طرح کا لون جی. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے جو میں کہنا چاہوں گا, جو ہماری نیو اسٹارٹ اپ فیمیلز ہیں, یہ جو ایگزسٹنگ کام کر رہی ہیں اینڈ دے لوکنگ فار فائنینشیل سپورٹ, تو دے کین. اور اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے, اس کی جو بریفنگ ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے, ڈو وزٹ ٹو سمیڈا آفس کے پی. ہم آپ کو اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک بتائیں گے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ڈاکومنٹیشنس کیا ہیں. اینڈ آف دا ڈے وی ڈیولپ یور کمپلیٹ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 15 لاکھ کی نئی ایک ونڈو اویلیبل ہے. سر اس میں تو مجھے ایک اور چیز دماغ میں آ رہی ہے کہ آج کل یہ خواتین کے کپڑے بہت مہنگے ہو گئے ہیں, اور آج کل تو ذرا ٹرینڈ بھی بن گیا کہ برانڈیڈ چیزیں لینی ہیں, تو بریز اور یہ ٹائپ کے جب برانڈز میں آپ جاتے ہیں تو شوہر حضرات جو باہر گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کارڈ بیگم کو تھمایا ہوتا ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے.
ان برانڈس کو اگر آپ افورڈ کرنا چاہتی ہیں تو بزنس شروع کریں اپنا، کوئی آف کورس، بالکل بالکل، آپ گھروں سے شروع کریں، آپ ٹریننگ اکیڈمیز بنائیں، آپ ایز اے سروس پرووائڈر کے طور پہ کام سارے کریں، موجود ہیں، سروسز موجود ہیں، اور مارکیٹ از اوپن ٹو آل، تو مارکیٹ کے اندر اویل کریں. ہمارے ایک دوست ہیں میرپور کشمیر سے، فزیکلی میں نہیں ملا لیکن میں ان کا بہت کافی بڑا ایڈمائرر ہوں. اللہ کرے کہ بہت جلد اسی نشست کے پلیٹ فارم سے میری ان سے ملاقات ہو سکے، ان سے گپ شپ لگا سکوں. میری اور ان کی سوچ کافی ملتی جلتی ہے. کوئی بہانہ انسان کے پاس نہیں ہوتا، کام کرنا ہے تو بس کرو، بسم اللہ کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو. جی درست. سر آپ پشاور کے باسی ہیں؟ جی. پرانے تو نہیں کہوں گا لیکن ہے تو الحمدللہ پشاور کے پرانے ہی ہیں، مطلب خاص پشاور. گلبہار آپ کا؟ جی گلبہار. تو پہلے کیسا تھا پشاور، اب کیسا ہے؟ میں ایک چیز ہمیشہ اپنی پریزنٹیشنز میں بھی کہتا ہوں، اور میں اس چیز کا بڑا اسٹرانگ فالوور بھی ہوں، بلیور بھی ہوں، کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اور آپ اپنے حصے کا ضرور جو بھی آپ کا رائٹ ہے وہ آپ ضرور رجسٹر کراتے رہیں. بالکل. دو چیزیں ہیں، پشاور جیسا تھا اب ویسا نہیں رہا، اور اس میں بہت سے ایلیمنٹ ہے. پشاور کی جو اپنی پشاوریوں کے اندر رہتے ہوئے جو ایک لائف سٹائل تھا وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا. بہت بڑا کریک ڈاؤن آیا ہے. ہماری جو سٹارٹ کی بڑوں کی گیدرنگز تھی، ہمارے جو کیفے خانے تھے، ہمارے جو بڑوں کی بیٹھک اور ڈرائنگ رومز کی سیٹنگز تھی، جو ایک لرننگ پروسیس تھا، اس میں کافی حد تک ڈکلائن آیا. دوسرا یہ کہ لاسٹ 10 سے 15 ایئرس جب سے اپر ایریا کے لوگوں کا مرجر ہوا اس شہر میں، ہر قسم کے، اور یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ارتقا رہتا ہے، انفلیکس ہے. اس کی وجہ سے جہاں بہت سے پازیٹیو پہلو ہیں کہ جی انویسٹمنٹ آئی، مارکیٹ ایکسپینڈ ہوئی ہے، لوگوں کے لیے بزنس اپرچونیٹیز کھلی ہے، وہاں پہ کچھ اخلاقی اقدار کو سیٹ بیک ملا، سوسائٹی کے رویوں میں پرابلمز آئے، لوگوں کے رہن سہن میں فرق آ چکا ہے، اور جو وہ ایک پرسکون پشاور تھا اب ویسا نہیں رہا. سر بی آر ٹی نے بھی تو کافی رول پلے کیا. میں اس کو نارملی کہتا ہوں تو یہ پشاور کے لیے ایک انکارڈا ہے جو جب تک پشاور الحمدللہ قائم ہے یہ رہے گا، اور یہ ایک ایسا سانپ یا ازداد چھوڑ دیا گیا اس پشاور کے لیے کہ جو کافی سالوں تک جو ہے تو اس شہر کو افیکٹ کرتا رہے گا. سر ہمارے پچھلے وقتوں میں جو ٹانگے چلتے تھے پشاور میں، میرے خیال میں یہ ان کا مین اڈا ڈبگری میں ہوتا تھا، میرے خیال ڈبگری میں تھا، یکتوت کے باہر تھا، میرے سرکی خیال میں میں تھا. ان کے لیے اچھا ٹریک بن گیا ہے. ایک دفعہ دوبارہ اس کو شروع کریں، ایک ایس ایم ای لیول اس میں بھی ایک سروسز شروع کی جا سکتی. میرے خیال میں تو بسیں اس پہ چلنے والی ہیں نہیں. تو نہیں دیکھا اس میں میں عرض کروں تھے کہ بہادر سلی کے اٹ از اے گڈ پروجیکٹ بٹ دس واز ناٹ اے رائٹ ٹائم. یس. اس پہ بہت سے پہلو ہیں، اس پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے، بہت سی چیزیں، اور اٹس ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، لیکن بینگ اے سٹیزن آف دس پشاور، اور جو ہم نے اپنی زندگی میں جوانی سے لے کے ابھی تک دیکھا، تو اس میں جو اس پشاور کا جو حسن تھا، جو پولوشن لیول ہے وہ بڑا، ڈسٹرکشن بڑی، کاروبار تباہ ہوئے. آپ ابھی دیکھ لیں کہ یونیورسٹی روڈ سے جتنا بھی کاروبار ہے وہ کدھر ٹلٹ ہو رہا ہے. پھر اس میں بہت سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن جو ایک سٹی کا ہنر اور ایک جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ، جیسے آپ مال روڈ کو دیکھ لیں لاہور کے، وہاں پہ رکشے بند ہوئے لیکن اس کی جو بیوٹیفیکیشن تھی، اس کا جو کلچر تھا، اس کی جو پرانی نارمس تھی وہ قائم ہیں، چاہے وہ انارکلی ہے یا کوئی وہ اندر شہر کا علاقہ ہے. ہمارے یہاں پہ ایک ہجوم آیا، اور بہت سے پچھلے دوروں کے اندر سیاسی طور کے اوپر پشاور کی شہر کے کونے کونے بکے، اونے پونے بکے، جس کی وجہ سے ورلڈ سٹی جو ہے اس کی دیوار تک اس کا کیا حال ہوا. ٹھیک ہے، اور جو ادارے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے پروگریس ہے کہ کیا ہوا. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایڈمائرائزیشن تھی اس شہر کی، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، ڈل ہو گئی، اور وہ کسی نے اس کی کیئر نہیں کی، اس کی گورننس نہیں کی، اس کے اوپر کسی نے فوکس نہیں کیا. تو الٹیمیٹلی پھر آپ کو اس کے آفٹر افیکٹ آتے ہیں، اور وہ ہو رہے ہیں، لوگ فیس کر رہے ہیں، مزید آگے کریں گے. اچھا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں، بائی دا وے بی آر ٹی کے ذکر ہو رہا تھا، میں اپنا ایک بزنس بی آر ٹی کی وجہ سے فیل کر چکا ہوں، اللہ خیر کرے آگے باقی وینچرز میں. سر اس شو کا ہمارا مقصد بیسیکلی کسی آرگنائزیشن کی فل پروفائلنگ ہے وہ نہیں کرنی، لیکن بیسیکلی اسمیڈا اس طرح آرگنائزیشن جس سے میرا بہت زیادہ اپنا دلی لگاؤ ہے، اور آپ کے ساتھ تو ہماری ایک وہ چلتی رہتی ہے، دوستانہ چل رہا ہے. آپ کا ایک پہلو اور ہے جو کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں، کشف المحجوب حضرت علی بن عثمان الحجویری صاحب کی کتاب پڑھی ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب پڑھی ہے، اور سامنے بھی شیلف میں کافی کتب پڑھی ہیں. یہ کیا ہے؟ راشد امان وہ بھی ہے، یہ بھی ہے؟
دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ زندگی میں دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک آپ کے وہ پہلو ہوتے ہیں جو آپ نے انٹریکشنز کرنی ہوتی ہیں سوسائٹیز کے ساتھ, اور سوسائٹی میں اگر آپ اچھے طور پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, میں لباس کی بات نہیں کر رہا, میں ذہن کی, سوچ کی, اپروچ کی اور شعور کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے جب تک آپ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا, میرا جتنی بھی عمر ہے اس کا بیسیکلی رول کیا ہے, مجھے اس رول کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اگر نہیں ہے تو مجھے ڈیفینیٹلی ان طرف جانا پڑتا ہے. جیسے آپ کے بزنس میں آپ جیسے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مینٹور ہیں, تو اسی طرح سرکار پاک کی ذات اور پھر آگے ان کے جتنے بھی ہیں ہمارے جو مطلب آپ کہہ لیں کہ ہسٹری موجود ہے, تو وہ بھی ہمارے مینٹور ہیں. وہ ہمارے روحانی مینٹور بھی ہیں, وہ ہمارے دنیا کے بھی مینٹور ہیں. اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ جو لائبریری یا کتاب کا شوق ہے یہ مجھے اپنے والد سے الحمدللہ ہوا. ہمارے والد کی بہت بڑی لائبریری تھی اور بہت سی پرانی پاکستان بننے سے پہلے کے اور بعد کا بھی لٹریچر الحمدللہ آئی ہیو دیٹ, اور ہمارے والد کی لائبریری سے تھا. تو ہمیں بیسیکلی گھر میں بھی والد صاحب بکس کی طرف مائل کرتے تھے. اسٹارٹ سے انوائرمنٹ اس طرح کا تھا. تو الحمدللہ میٹرک 9 میں ہم اس ٹائم منٹو اور راجندر سنگھ بیدی اور نون میم راشد اور فیض اور یہ الحمدللہ ہم کر چکے تھے. تو بات یہ کہ ماحول بڑا کاؤنٹ کرتا ہے, اور میں نے جو پہلے عرض کی کہ انوائرمنٹ اب اس طرح کے اویلیبل نہیں ہے. لوگ صرف اپنی زندگی جو ہے تو انٹرنیٹ کے تھرو گزارنا چاہ رہے ہیں, شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں, اور جب تک آپ ریڈنگ تو سر بالکل آبسلیٹ ہو گئی, بند ہو چکی ہے. اور یہ ہمارا بہت بڑا المی ہے, اور اسپیشلی جو ہماری اب آپ کی جو کرنٹ جو جنریشن ہے وہ اس سے مطلب 90-80% دور ہو چکی ہے. اور گھر میں بھی آپ انہی گیجٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں کو رجوع نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے بات وہیں پہ آپ کا شعور ڈیولپ نہیں ہو رہا, آپ کو فہم اور ادراک نہیں مل رہا. اور یہ یاد رکھیں, میری اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جب تک آپ ان لوگوں کو رجوع نہیں کریں گے, یو کانٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کی لائف کا ویژن کیا ہے. میرا تو بیڑا ہی پار نہیں ہوتا سر, مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, بیڑا پار نہیں ہونا. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ ہم ایک طرف جب اپنی سائنس کو اور دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ضرور مائنڈ میں رکھیں کہ آج اور آنے والا وقت اور ہمارے مرنے کے بعد کی بھی جو ٹائم آئے گا اس میں بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ریویل ہوں گی. کیوں نہیں آپ یہ دیکھتے اور پڑھتے اور بیک پہ جا کے دیکھتے کہ جو وجہ کائنات ہیں وہ ساری چیزوں کو آلریڈی آپ کو ڈیفائن کر چکے ہیں, آپ کو راستے بتا چکے ہیں. تبلیغ از دا ون ایلیمنٹ, لیکن تبلیغ آپ کے ظاہر کو اور مائنڈ کو سیٹ کو بنیاد بناتی ہے, لیکن اس کے آگے پھر بڑے سٹیجز ہیں, اپنی پرسنالٹی کا, رویوں کا, اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا, اپنے لیے سوچنا, لوگوں کے لیے سوچنا, لوگوں کا درد محسوس کرنا. اور ہیومنٹی کے کیا ریکوائرمنٹ ہے, اسلام نے کیوں ہیومنٹی کے اوپر زیادہ زور دیا ہے. اور حضور کی زندگی کو آپ اگر اسٹڈی کریں سیرت مبارکہ میں, تو وہ صرف تبلیغ کے لیے نہیں تھی. آپ ان کا مدنی دور دیکھیں, آپ نے بزنس کیا, آپ لیڈر بھی تھے, آپ طب بھی تھے, آپ شور بھی تھے, آپ گائیڈر بھی تھے, یو آر اے گریٹ لیڈر ایز ویل. تو آپ نے لائف کا ہر ایکسپیکٹ ڈیفائن کیا. آپ کی ذات میں تھوڑا سا کنٹراسٹ پھر مجھے نظر آتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی گاڑی میں کہیں سفر کرتا ہے تو وہ تو کانوں میں ایئر پلگز لگائے تو زیادہ بہتر ہوگا, ورنہ برداشت نہیں کر پاتا. تو کہاں پہ ولی اللہ اور ان لوگوں کو فالو کرنا, کہاں پہ کشف المحجوب, کہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جن کو میں بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں, ان کی ذات اور ان کے لیکچرز کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر موسیقی دیکھیں اس طرح ہے کہ پرسیپشن کی بات ہے اور انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. ایک چیز ہے وہ کہیں بھی بچتی ہے, ساؤنڈ کریٹ کرتی ہے. اگر آپ زندگی کو بھی دیکھیں نا تو یہ ساؤنڈ ہے. زندگی ایک آواز ہے, ایک نغمہ ہے, اگر سمجھ آئے تو. اور جتنی ماشاءاللہ بڑی شخصیات گزری ہیں تو انہوں نے اس نغمے کو پکڑا ہے, اور نغمہ کیا ہے, وہ اللہ کی ذات اور رسول کا عشق ہے. اب یہ کہ اگر وہ آپ کے اندر بجنا شروع ہو جاتا ہے اور اترنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو ہر ایک چیز میں یا اللہ کی پرتور نظر آتا ہے یا رسول کی محبت نظر آتی ہے. اور کوئی بھی جو ہوتا ہے وہ میوزک ہے. اب دیکھنا ہے کہ آپ جو بھی میوزک سنتے ہیں, جو بھی انسٹرومنٹ سنتے ہیں, آپ اس کو کیسے لطف لیتے ہیں, پرسیو کرتے ہیں. میں آپ کو تو پتہ ہی ہے, میں میوزک ایک تو لاؤڈلی سنتا ہوں کیونکہ میں بہت سر میں وہ اس لیے لاؤڈلی سنتا ہوں کہ میں اس کے ایک ایک چیز کو فیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو انسٹرومنٹس ہوں. دوسرا یہ کہ میرے پاس ہر قسم کی ورائٹی ہے. میں سرائکی بھی سنتا ہوں, میں پشتو بھی سنتا ہوں, میں تصوف بھی سنتا ہوں, میں قوالی بھی سنتا ہوں, میں انگلش بھی سنتا ہوں سم ٹائمس. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا ملتا ہے. تو اگر میرے اندر کی جو روح ہے اس کو جب لطف آتا ہے تو میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. بہت سے ایسے گانے جب آپ کے ساتھ سفر کا موقع ملتا ہے تو ایسے بہت سے گانے جو کہ میں نے کئی دفعہ خود سنے ہیں, زیادہ گانے سنتا نہیں ہوں, لیکن
تھوڑی تصوف کی لائن کے ساتھ اٹیچ ہو کے پھر اس چیزوں کا ذرا اپنے آپ کو اویئر کرنے کے لیے اس کے ذرا تھوڑا سا فالو کرنا پڑتا ہے. تو خیر بہت سے گانے جو نارمل تھے وہ جب میں نے آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے گاڑی میں سنے لاؤڈ اس میں، اور آپ کے اس کے ساتھ وہ جو ایکسپریشنز تھے اور وہ تھے باڈی لینگویج تھا، وہ پھر اسی طرح رہ جاتا ہے. اس لیے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایک گانا جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں کسی ٹائم میں اور وہی پھر آپ کہیں اور جا کے سنتے ہیں تو وہ پچھلا ایکسپیرینس آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ویسے بہت سے گانے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ سنے اور وہ پھر میرے لیے ڈفرینٹ ایکسپیرینس بن ایک چکا چیز ہے. تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں، ماحول بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. جی آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے ارد کون سے لوگ بیٹھے ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ ماحول کاؤنٹ کرتا ہے. دوسرا دیکھیں، بات دراصل میں ہمیشہ کہتا ہوں میوزک تب انجوائے کریں کہ وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ غزل ہے یا وہ تصوف کا ہے یا کافی ہے، کوئی بھی چیز ہے. آپ کو جب تک اس کی بیک اینڈ پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ اس کی ڈیپتھ کو نہیں دیکھ رہے، تو آپ ایک میوزک ایز اے میوزک کے سنتے ہوئے محسوس کریں گے. لیکن جب آپ کے ساتھ ماحول بنتا ہے، دیکھیں صحابہ جو تھے، صحابی کیوں بنے؟ وہ اس لیے بنے کہ انوائرمنٹ، تو جب وہ سرکار پاک کی شخصیت تشریف فرما ہوتی تھی تو ماحول بن جاتا تھا، تو پھر وہاں پہ اسی طرح کا ماحول، اسی طرح کی گفتگو، اسی طرح کی پرسیپشنز ہوتی تھی. تو اسی طرح ہے کہ آپ جب کوئی چیز سنتے ہیں اور اگر اگلے کو تھوڑا بہت آپ سے زیادہ اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کی بیک کی روح کو سمجھتا ہے، اس کے کلام کو سمجھتا ہے، تو جب آپ اس طرح سے مل کے سنتے ہیں تو اس میں لطف بھی آتا ہے اور ایفیکٹ بھی رہتا ہے. تو ماحول بڑا کریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور تبھی کریٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کسی سے کیمسٹری ملنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک چین ہوتا ہے جو ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آج کے دور میں چیزیں لوگ ہم تو مس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ایسا ٹائم گزارا ہوا ہے، ہم نے گیدرنگز میں بڑوں کی یہ چیزیں بیٹھ کے سنی. پشاور میں ایک زمانے میں، آج مہندیوں کا رواج ہے، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، اسپیشلی جو پشاور کے رہنے والے ہیں، ہماری مہندیوں کی بجائے وہاں پہ باقاعدہ قوالی رکھی جاتی تھی، سما کیا جاتا تھا. بالکل سر. ٹھیک ہے، تو وہ وقت کے ساتھ چینجز آئے، لیکن اب اس قوالی کے لیے ایسا نہیں بڑے بڑے ایلیٹ، بڑے سمجھدار، بڑے اہل ذوق لوگ تشریف لاتے تھے. اٹ واز اوپن فار آل. پھر وہاں پہ شعراء، ادب کے لوگ، سننے والے آتے، تو وہ ایک پھر ماحول کریٹ ہو جاتا تھا. آپ گھر میں ہر ماہانہ ایک جی محفل ذکر اور وہ بھی رکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے کہ اگر کوئی جوائن کرنا چاہے. اوپن ہے فار آل؟ اٹس اوپن فار آل. اچھا. بیسیکلی کیونکہ میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑے بہت ہم ٹوٹے پھوٹے اسٹوڈنٹ ہیں تصوف کے اور صوفیزم کے، اور الحمدللہ کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں. یہ ان کا کرم ہے کہ ہماری نسبت ان کے ساتھ ہو گئی ہے، اور یہ حضور پاک کا کرم ہے کہ ہم جیسوں کو جو بھی ہے تو ان کی لائن میں انہوں نے فضل کیا. یہ جو ہوتا ہے یہ ماہانہ ایک درس قرآن کم محفل ذکر ہے، اور ہم اس کو بیسیکلی محفل ذکر و غور کہتے ہیں، غور کرنے کے لیے. تو یہ ہر مہینے کی ہم لاسٹ ویک میں میرے گھر ارینج ہوتا ہے، اور اس کی جو تھیم ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کلام پاک کی تلاوت اور نعت شریف کے بعد جو ہے تو ہمارے جو اسکالرز ہیں یا جو ہمارے اچھے لوگ ہیں، تو وہ اس کے اندر 30-35 منٹ کی ایک نشست ہوتی ہے، جس میں نہ صرف وہ کسی نقطے کے اوپر بریف کرتے ہیں بلکہ وہاں پہ کویسچن آنسر کی نشست بھی ہوتی ہے. اور اس نشست کے بعد پھر ہم جو ہیں تو ہلکا ذکر کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر جب تک نہ ہو اور شدت سے نہ ہو تو روح کی تاثیر جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی. اور جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اشدہ، اتنی شدت سے میرا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں واقعی کہیں کہ تم جنون میں ہو یا پاگل ہو، تو اس ذات کو اس طرح یاد کرتے ہیں. اور وہ یہ کوئی بھی ایز اے اسکول آف تھاٹ کے نہیں، اٹس اے ویری جنرل. اس سے ذرا سے آپ کی روحانی جو زنگ ہوتا ہے وہ اترتا ہے، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کلوز ہو جاتا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان جہت کے اوپر بھی اویئرنیس دی جائے، وہ علم بھی شیئر کیا جائے جس پہ لوگ نارملی جاتے نہیں ہیں یا ڈسکس نہیں کرتے یا ان کے علم میں نہیں ہوتا، یا ان پہ اویئرنیس ادر دین کہ سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، وضو کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز جنازہ کیا ہے، دعا کیا ہے، سزا کیا ہے، جزا کیا ہے. تو جو اصل روح ہے سمجھنے کی، وہی میں بات کی کہ جو فہم ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تو اس کے حوالے سے یہ نشست ہوتی ہے، ریگولرلی ہوتی ہے. اور یہ اس میں جوان، میل، فیمیل، آل آتے ہیں، انوائٹڈ ہے، اوپن فار آل ہے. اور میں باقاعدہ جو ہے اس کو اناؤنس کرتا ہوتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر، تو سب کے لیے اوپن انویٹیشن ہے، اینی باڈی کین کم. چلیں تو اس میں ضرور آپ آئیں. اللہ آپ کی اس کاوش میں اور برکت ڈالے اور اس کو اور ایکسپینڈ کرے کہ اور جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہیں وہ بھی اس میں آ سکیں. اٹس اے اوپن ڈور پلیٹ فارم. میرے خیال میں ہر مہینے کے لاسٹ سیٹرڈے کو ہوتا ہے. جی آپ کے گھر میں ہی جی ہوتا ہے. بالکل میرے گھر میں. ٹھیک سر
آپ کا اتوار ویکینڈ ہم نے خراب کیا. تھینک کوئی یو ویری بات مچ. نہیں. It was a good discussion. آپ کو تکلیف دی. You are most welcome. پھر بھی ایسے کوئی وہ موقع آئے گا تو آپ کو ایک دفعہ پھر At تکلیف your دیں گے. ہو service. سکتا ہے آپ No کے issue آفس ہی آ کے وہاں پہ گپ شپ لگائیں. ضرور ضرور باقی سر اب ذرا چائے کا انتظام ہو جائے تو ذرا اور بھی ضرور مزہ آ ضرور جائے گا. چائے پیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. دوستو, واصف علی واصف صاحب نے فرمایا تھا کہ رزق صرف وہ چیز نہیں ہے جو کہ آپ لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں, جو آپ کے دسترخوان پہ آپ کے سامنے رکھا گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی صفات آپ کے جسم میں ڈالی ہیں تو وہ بھی ساری رزق ہیں. چاہے وہ آپ کی سماعت ہے, چاہے وہ آپ کی بینائی ہے, چاہے آپ کی صحت ہے, کچھ بھی ہو. ہم لوگ رزق کو صرف ریلیٹ کرتے ہیں اپنے دسترخوان میں پڑی ہوئی روٹی کے ساتھ. رزق بیسیکلی آپ کے اپنے وجود میں ہے, اندر ہے. وہ صفات آپ کو رزق دیتی ہیں جو کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں. خود کوشش کریں, اس چیز کو ڈھونڈیں, خود اپنے آپ کو پہلے ٹٹولیں کہ آپ خود کیا ہیں, آپ کی ایبلٹیز کیا ہیں, آپ کی ایسی کون سی اسکل ہے جس کو آپ کیش آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہ کچھ اپنے لیے روزگار, اپنے بچوں کے لیے روزگار, یا کوئی ایڈیشنل چیز. 9 to 5 کے بعد تو آج کل کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. اس واصف صاحب کے آخری اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کاوش کو جاری رکھیں گے. ہوپ فلی یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہتر ہوا کاروبار شروع کرنے کے لحاظ سے اور ان چیزوں کے لحاظ سے. تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کا, اپنے بچوں کا, اپنے والدین کا, اپنے ہمسایوں کا, سب کا خیال رکھیے گا. اور ایک چیز آخر میں دوبارہ کہوں, ذہن سے نکل گیا تھا کہ توکل, ایمان صرف اللہ کی ذات دینے والا ہے اور کوئی نہیں ہے. السلام علیکم جی.